नादिन आदाब, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि कश्मीरी अवाम, मकबूजा कश्मीर के वो अवाम जो भारत के जुल्म व सितम का शिकार हैं, अल्लाह ताला उनके मसाइब में कमी करे, उनको आज़ादी की नेमत से सरफराज करे और वो आज़ादी जो वो चाहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों के तहत। नाज़रीन, बात हो रही है पहलगाम वाक़े की। अब से कुछ देर पहले मैंने एक इंडियन चैनल पर भी एक प्रोग्राम में शिरकत की। बड़ा अफसोस होता है कि इंडिया में पता नहीं कैसे दानिश्वर हैं, अजीब अजीब गुफ्तगू करते हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं होता, कोई सब्टैन नहीं होता। ज़रा इस हवाले से भी तफसील देंगे, लेकिन आपको 2019 से शुरू होने वाली इस कहानी का जो आज का बाब है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन 2019 के मामले में भी आपको कुछ तफसीलात से आगाह करेंगे जो शायद आपसे ने से पहले ना सुनी हो। लेकिन अगर वक्त बच गया तो फिर आपको दो सियासी खबरों से आगाह करेंगे। नाज़रीन, अब आ जाते हैं, पहले 2019 से शुरू करते हैं। मुझे याद है 2019 में पुलवामा वाक़या हुआ था। वो एक नौजवान था, डार यंग आदमी था, मोटरसाइकिल मैकेनिक था। उसको इंडियन फ़ौज ने कहीं उठा लिया, उसको इतना तशद्दुद का निशाना बनाया कि वो पीसफुल नौजवान जो जमात इस्लामी से हमदर्दी रखता था या किसी और मुस्लिम जमात से हमदर्दी रखता था, मजहबी सोच का हामिल था, लेकिन वो पुरअमन नौजवान था। और पुलवामा जो है वो अपने उनके सेब के बागात और फ्रूट के बागात के हवाले से मशहूर है। और उसकी उस एरिया में ये हुआ और उसके बाद लोगों की ज़िंदगी भारत ने अज़ाब कर रखी है। उसको जब इंडियन फ़ौज ने उठाया, फिर उसको रिहा किया कर दिया, बहुत तशद्दुद का निशाना बनाया। कई महीने तो वो चल फिर ही ना सका और फिर उसने अपना बदला ले लिया और भारतीय फ़ौजियों पर अटैक किया और मुतअद्दिद फ़ौजी मार दिए, बहुत सारे ज़ख्मी भी हुए। भारतीय वो जो उससे पहले एक ज़माने में कोई वाक़या हुआ था, तो वो भारतीय उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे वीपी मलिक गालिबन थे, उन्होंने कहा जनाब हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। फिर उन्होंने कहा सर्जिकल स्ट्राइक हमने पाकिस्तान में कर दी। वो बिल्कुल उस वक्त भी उनका दावा बेबुनियाद साबित हुआ कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मीडिया को उस मकाम पर ले जाकर खड़ा कर दिया जहाँ उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की बात की थी। फिर ये जब पुलवामा हुआ तो उसके बाद भारत की जानिब से धमकियों का सिलसिला शुरू हुआ और फिर पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी नेवी भी और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है ना वो अलर्ट पे चली गई। और पहले हाई अलर्ट हुआ और उसके बाद फिर रेड अलर्ट भी हुआ। पाक फ़ज़ाइया के तैयारों के लिए रेड अलर्ट होना शुरू हो गया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि भारत की जानिब से 26 फरवरी की रात को 26 और 27 फरवरी के दरमियानी भारत की जानिब से अचानक जो है वो पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी की गई। अभी ये खिलाफ वर्जी की इतलात थी कि मुझे एक दोस्त हैं जो इस्लामाबाद में जर्नलिस्ट होते हैं और वो गए हुए थे बालाकोट। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा यहाँ के करीब में कहीं जोरदार धमाकों की 2 धमाकों की आवाज़ आई है, तो ज़रा चेक करें। इतनी देर में ISPR की जानिब से कुछ इंफॉर्मेशन आ गई। उन्होंने बताया कि 2 तैयारों ने जो है वो क्रॉस करने की कोशिश की पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी, लेकिन वो कुछ पेलोड बालाकोट के करीब कहीं गिरा कर तो फ़रार हुए। नेक्स्ट मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग हमको ISPR में इनवाइट किया गया। उस वक्त DG ISPR हुआ करते थे लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर। उन्होंने उस वाक़े की तफ़सीलात बताई और ये बताया कि वहाँ कुछ 56 डायमीटर का जो है ना वो एक गड़ा पड़ा है। 1200 किलो से ज़्यादा पेलोड था एक उसमें, और दो पेलोड गिराए गए थे और उससे काफ़ी गहरा गड़ा पड़ा जो 56 मीटर डाया का था। लेकिन उन्होंने ये बताया कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया को वहाँ विज़िट कराया गया, हम लोगों को भी विज़िट कराया गया। उस रोज़ तो नहीं जा सके क्योंकि उस रोज़ वेदर ख़राब था, लेकिन नेक्स्ट 2-4 रोज़ के बाद हम वहाँ गए, हमने खुद देखा। जनरल आसिफ गफूर ने एक बात बड़े वसूख और यकीन के साथ कही। उन्होंने कहा कि भारत ने ये खिलाफ वर्जी की है, हम भारत को अपनी मर्जी के मौके, वक्त और जगह पर जवाब देंगे। और नेक्स्ट डे हमें फिर अर्ली मॉर्निंग हमें ISPR आने की दावत दी गई। जनरल आसिफ गफूर ने हमें ब्रीफ किया और उन्होंने हमें ये बताया कि भारत को 27 फरवरी को उन्होंने हमें ये बताया कि भारत को ये जवाब दे दिया गया है। और उन्होंने बताया कि भारत के 3 टारगेट्स को, हाई वैल्यू टारगेट्स को टारगेट किया गया, फिर उन्हें पैगाम पहुंचाया गया और फिर दरख्तों को निशाना बनाया गया। इस दरमियान में ये भी खबरें आई कि भारत की जानिब से कुछ 2 तैयारों ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की। एक तो उसी तरफ मार गिराया गया और भारतीय फ़ौज ने अपना एक हेलीकॉप्टर भी मार गिराया जो बिम्बर के उस पार जो कश्मीर सेक्टर है भारत के कब्ज़े में, वहाँ जा गिरा वो। और दूसरा तैयारा पाकिस्तानी दो पायलट थे, उसमें से ग्रुप कैप्टन हसन ने एक तैयारा गिराया, दूसरे जो ग्रुप कैप्टन थे
انہوں نے ایک دوسرا طیارہ گرایا. ایک طیارہ بھارتی حدود میں گرا اور دوسرا طیارہ جو ہے وہ پاکستانی حدود میں آ گرا. ابھی نندن جو ہے وہ اسے ایجیکٹ کر دیا اور لیکن وہ پکڑا گیا. اس کو میں وہاں گیا جہاں ابھی نندن کو گرایا گیا تھا بھمبر سیکٹر میں. وہاں دیہاتیوں نے جن صاحب نے سب سے پہلے ان کو دیکھا تھا ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ کیسے گرے ہوئے تھے ابھی نندن اور اس کے بعد کیا ہوا. اور پھر اس کو پاکستانی فوج نے جیلب شفٹ کیا اور اس کے بعد پھر اسے واپس کیا گیا. وہ وزیر اعظم عمران خان نے اعلان کیا تھا قومی اسمبلی میں. بہت سارے لوگ اس سے اتفاق نہیں کرتے لیکن پاکستان ٹینشن ہائی نہیں کرنا چاہتا تھا اور پاکستان نے امریکہ نے بھی اس بار پاکستان سے درخواست کی کہ پاکستان ٹینشن کو نہ بڑھائے. ہم بھارت سے بھی بات کرتے ہیں لیکن بھارت کی جانب سے واویلا شروع کر دیا گیا اور بھارت کو کہا گیا کہ ہم سرجیکل اسٹرائک کریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے. پھر انہوں نے دعویٰ یہ کیا اسی دن کہ جی ہم نے ایک پاکستان کا F-16 طیارہ مار گرایا ہے جبکہ حقیقت میں وہ طیارہ تھا MiG-21 طیارہ تھا غالباً جو گرایا گیا تھا پاکستانی ایئر فورس کی جانب سے جو بھارتی حدود میں گرا تھا. ہیلی کاپٹر تو انہوں نے خود ہی گرایا تھا. پھر F-16 نے پوری تحقیقات کی. ان کا ایک ڈیلیگیشن پاکستان آیا اور پھر فوری طور پر آیا. انہوں نے پاکستان میں F-16 چیک کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے F-16 چیک کر لیے ہیں پاکستان میں اور کوئی F-16 نہیں گرا. اور پھر انہوں نے ایک اس کے ڈیوائس کا بتایا ایک پرزے کا. انہوں نے بتایا کہ یہ MiG-21 اور F-16 کی ایک سی ہوتی ہے تو بھارتی ایئر چیف جو تھے وہ چکر دینے کی کوشش کر رہے تھے اور پھر وہ پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے دعوے کیے. لیکن پھر دنیا نے دیکھا کہ ہم نے جو ہے وہ ابھی نندن کو کیسے رہا کیا اور وہ اس کو بارڈر پر بھارتی BSF کے حوالے کیا. اس کو انہوں نے پدم شری ایوارڈ بھی دے دیا اور پتہ نہیں کیا کیا کر دیا. وہ جانے ابھی نندن جانے. لیکن اس سے پہلے بھارت کے یہ جو دعوے تھے اس کے حوالے سے پاکستان نے ایک تو ان کی مکمل قلائی کھول دی لیکن جو وہ ٹارگٹ کیے تھے پاکستان نے وہ جن کے نتیجے میں درخت گرائے گئے تھے چونکہ درختوں کا نقصان ہوا تھا تو اس لیے پاکستان نے بھی بھارت میں کے درختوں کو نشانہ بنایا. لیکن جو تفصیلات ہمیں موصول ہوئی اپنے ذرائع سے اور پھر بھارت میں بھی کچھ دوستوں نے اس کی تصدیق کی کہ ایک ان کا ناردرن ایریا کا جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ آرمی ہیڈ کوارٹر وہ وہاں بھارتی اس وقت کے بھارتی آرمی چیف موجود تھے جو بھارتی جرنلسٹ کا کہنا تھا. دوسرا ایک ان کا پیٹرول کا بہت بڑا ذخیرہ تھا جو اس پورے سیکٹر کے لیے پیٹرول کا سپلائی کے ڈپو کے طور پر کام کرتا تھا. اور تیسرا ان کا اس پورے ایریا کے لیے ایک اسلحے کا ڈپو تھا. اگر وہ خدا نہ خواستہ تباہی پاکستان ان کو نشانہ بناتا تو دور دور تک جو عام شہری تھے وہ متاثر ہوتے اور پاکستان نے جو اس طرف کی آبادی ہے اس کا احترام کیا. لیکن بھارت کو یہ بتایا کہ آپ نے درخت گرائے ہم آپ کو یہ نشانہ بنا سکتے ہیں لیکن نہیں بنائیں گے اور درختوں کو نشانہ بنایا. یہ وہ اس آپریشن کو صرف ریٹارٹ کا نام دیا گیا تھا جو گروپ کیپٹن حسن والا تھا اور وہ ایسا تھا کہ دنیا دنگ رہ گئی. اس کے بعد بھارتی اخبارات نے بھی جنرل آصف غفور کے تعریفوں کے پل باندھے. مقبوضہ کشمیر میں وہ بڑے جو ہے مقبول ہوئے. ان کے نام کے بینرز اور تصاویر اور پلے کارڈز پوسٹ کارڈز چھپتے رہے. تو یہ وہ جواب تھا جو پاکستان نے دیا. پھر اس کے بعد پھر پٹھان کوٹ ہوا اور بھارت نے پھر پاکستان پر الزام لگا دیا اور اس مرتبہ تو بہت ہی مذاق خیز الزام تھا. انہوں نے کہا جو پاکستان سے 5 دہشت گرد آئے تھے وہ دریا کا بہاؤ جو ہے اس کی اگینسٹ تیرتے ہوئے آئے یعنی پہاڑوں سے دریا اترا اور دہشت گرد اس بہاؤ کے اگینسٹ تیرتے ہوئے چلے گئے. 5 کے پتہ نہیں 7 کلومیٹر انہوں نے بتایا کہ وہ تیرتے ہوئے آئے اور اس کے بعد پھر وہ کہیں بھارت میں گھسے اور پھر پتہ نہیں کوئی 80 کلومیٹر کا فاصلہ انہوں نے طے کر لیا. کمال ہے یہ نا کہ سخت سردی میں پانی کے بہاؤ کے اگینسٹ آپ جا رہے ہوں اور پھر آپ جو ہے وہ تیر بھی جائیں اتنا. تو اور وہ بھی الزام پاکستان پر عائد کیا. لیکن یہ تمام کے تمام ڈرامے ماضی میں بھی بھارت کے ناکام ہوتے رہے. اب کیا ہوا پہلگام میں ابھی عید پر یہ ذرا اس کا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں نا کہ بھارت پچھلے کئی سالوں سے جمعے کے اجتماعات نہیں ہونے دیتا مقبوضہ کشمیر میں سری نگر میں خاص طور پر. میر وائز جمعے کی نماز نہیں پڑھا سکتے. دو اور مساجد میں جمعے کی نماز کی اجازت نہیں ہوتی. پھر عید کی نماز یہ جو ابھی حالیہ عید گزری ہے عید الفطر اس کی نماز کی اجازت نہیں دی تھی اور میر وائز کو پڑھانے کی اجازت نہیں دی تھی. کشمیری عوام پر یہ پابندی ہے کہ وہ پبلک پلیس پر جو مسلمان ہیں اور کشمیر کی 90% آبادی تقریباً مسلمان ہیں ان پر یہ پابندی ہے کہ وہ کشمیر میں نماز نہیں پڑھ سکتے. وہ سڑکوں پر نماز نہیں پڑھ سکتے اپنی گھروں کی چھتوں پر نماز نہیں پڑھ سکتے. یعنی بھارت یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ اس کو لوگوں کو یہ بتائے گا کہ جناب اکانومی بہتر ہو گئی. اور ابھی میں ایک انڈین چینل پر تھا
تو وہاں وہ بتا رہے تھے کہ جی GDP میں گروتھ جو ہے وہ 8% ہو گئی ہے، 8% بہتری آ گئی ہے. تو میں نے ان سے یہی کہا کہ یہ جو GDP گروتھ ہے یہ اس بات کی نشانی نہیں ہوتی ہے کہ لوگ آپ سے مطمئن ہیں. لوگوں کو آزادی چاہیے. آپ بھارتی عوام کی بات سنیں، کشمیری عوام کی بات سنیں. اور کشمیر میں صرف مسلمان ہی آزادی نہیں مانگتے، جو کشمیری پنڈت ہیں وہ بھی بھارت کے تسلط سے آزادی چاہتے ہیں. وہ ایک پنڈت تھے منموہن ان کا نام تھا، مجھے یاد ہے، آگے پیچھے کچھ اور نام تھا لیکن منموہن مجھے یاد ہے. وہ بڑے سرگرم تھے اور پنڈت کی ایک تنظیم تھی جو بھارت نے بہت کوشش کی کہ وہ خاموش ہو جائے. اب ان کی آواز دبا لی ہے کیونکہ وہ پنڈت منموہن جو ہے ان کا انتقال ہو چکا ہے. اور وہ جموں کے پنڈتس جو ہیں وہ بھی بھارت سے آزادی چاہتے ہیں. تمام لوگ آزادی چاہتے ہیں بھارت سے، یہ صرف مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے. لیکن وہ پتہ نہیں کیوں بھارت نے ایک سوچ سمجھ کر کشمیر کی آزادی کو ٹیررزم کے ساتھ وابستہ کرنے کی کوشش کی، اور پھر پاکستانی اکابرین کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کی. اس میں بھارت کبھی کامیاب تو نہیں ہوا، لیکن اب انہوں نے یہ ڈرامہ کیوں رچایا، ذرا اس جانی باتیں، اور کیسے رچایا اور اس کا بھانڈا کیسے پھوٹا. دیکھیے نا، اس پچھلے کچھ 10 دن پہلے نیو یارک ٹائمز میں ایک اسٹوری آئی تھی. پچھلے سال یعنی 2024 میں بھارت نے امریکہ میں ایک سکھ خالستان تحریک کے رہنما ہیں گورپتونت سنگھ پنو، ان کے قتل کی ایک سازش کی اور چیک ریپبلک میں ایک صاحب کو پے کیے. انہوں نے یہ بتایا کہ اس کو کیسے کتنی پیمنٹ ہوئی ہے. 2 اقساط کی پیمنٹ ہوئی. وہ ایک تحقیقاتی رپورٹ امریکی اداروں نے مرتب کیا اور وہ نیو یارک کی کورٹ میں جمع کرائی ہے. اور وہ چیک ریپبلک کا جو باشندہ تھا اس کو، اور وہ کرائے کا قاتل تھا، وہ گرفتار بھی ہے. اور اس کے ساتھ انڈین را کے 2 بندوں کا نام آتا ہے، وہ بھی جو ہے وہ امریکہ کی نظر میں. امریکہ نے بھارت سے یہ فارملی اٹھا رکھا ہے معاملہ بھی. تو اب وہ رپورٹ چونکہ جمع ہوئی تو اب بھارت کو تو دینے کے دینے پڑ گئے. وہی چاہتا کہ اس سے نظریں ہٹائی جائیں، تو وہ نظریں ہٹانے کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں. پھر اس وقت امریکی نائب صدر جو ہے JD وینس، اب وہ پرو انڈیا ہے، پرو اسرائیل ہیں. بھارت بڑا واویلا کرتا ہے جی دہشت گردی کا. دہشت گردی جو اسرائیل میں کرتا ہے، 96,000 فلسطینی جو ہیں وہ زخمی ہیں، 60,000 کے قریب شہید ہو گئے، جن میں 15,000 سے زیادہ تو صرف بچے ہیں، خواتین ہیں، بوڑھے ہیں. ہاسپٹلز تمام کے تمام تباہ کر دیے. یہ اس پر بھارت کو کبھی غیرت نہیں آتی. اس پر کو امریکی سینیٹرز کو بھی غیرت نہیں آتی. جو آج وہ ایک بھارتی صاحب بتا رہے تھے کہ امریکی سینیٹر نے مجھے میسج کیا کہ جناب یہ پاکستان میں دہشت گردوں کو یوں کر دیں، یوں کر دیں، یوں کر دیں، پاکستان کو سبق سکھائیں. وہاں ان کو شرم نہیں آتی، یہاں وہ ان کی غیرت جاگ جاتی ہے. بہرحال ایک تو یہ وجہ ہے. دوسرا چونکہ اور یہ پلاٹ اس طرح تھا کہ مودی صاحب وہاں گئے ہوئے تھے سعودی عرب، اور وہ چاہتے تھے کہ مسلم دنیا میں پاکستان کے خلاف ایک تاثر کریٹ ہو. اور وہ انہوں نے اپنا دورہ بھی مختصر کیا پہلگام واقعے کے فوری بعد. لیکن اس واقعے کے بعد بھارت یہ جو فلمیں بناتے ہیں، وہ جو JP دتا صاحب ہیں انہوں نے ایک فلم بنائی تھی، بس وہ فلمیں ہی بناتے ہیں. وہ ذرا مار کھا گئے. انہوں نے ایک تصویر ایشو کی. یہ تصویر میں نے پہلے بھی دیکھی، کچھ 6 مہینے پہلے میں نے دیکھی تھی. وہ انڈین نیوی کے ایک آفیسر جو تھے وہ لیٹے ہوئے زمین پر، کوئی خون نہیں ہے ان کے پاس ان کی اہلیہ بیٹھی ہوئی ہیں. وہ شاید دل کا دورہ پڑنے سے یا کسی اور وجہ سے گر گئے تھے. وہ انہوں نے اس کے ارد گرد خون پھیلا کر ایڈٹ کر کے جو کل پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈرامہ بھی بے نقاب ہو گیا. آج الجزیرہ نے بھارت کے خلاف یہ کہا ہے کہ یہ بھارت کر رہا ہے. اس کے علاوہ پھر بہت سارے سوالات ہیں. مثال کے طور پر کل جب یہ پہلگام والا واقعہ ہوا، 3 بجے یہ واقعہ ہوا، اس سے آدھا گھنٹہ پہلے کچھ 450-500 کے قریب ٹویٹس اچانک پاکستان مخالف ٹویٹس ہوئے ایک ماحول کریٹ کرنے کے لیے. اور پھر اس کے ابھی یہ اٹیک ہوا ہے، 5 منٹ پورے نہیں ہوئے کہ بھارتی میڈیا نے جو را کنیکٹڈ میڈیا ہے، آپ انڈین چینلز پہ بات سنیں، کسی بھی ڈیبیٹ میں شریک ہوں، بہت افسوس ہوتا ہے کہ ان کے اینکرز اس قدر گئے گزرے ہیں، ان کے جو وہاں مہمان بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس قدر گئے گزرے ہیں کہ کوئی سبسٹنٹیو بات نہیں کرتے. وہ جو ہے وہ انہوں نے پاکستان بیشنگ شروع کر دی. 15 منٹ میں پاکستان پر الزام لگایا عائد کرنا شروع کر دیا. لیکن اب تک بھارتی حکومت کا پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں آیا. اب تک بھارتی آرمی چیف سے اور بھارتی انٹیلیجنس چیف سے یہ کسی نے نہیں پوچھا کہ بھائی بھارتی تو 10 لاکھ فوج ہے کشمیر میں، یہ انفلٹریشن کیسے ہو گئی. اور یہ کشمیر ساؤتھ میں ہے، پہلگام انڈین کشمیر کے ساؤتھ میں ہے، اور یہاں سے LOC کا کافی فاصلہ ہے. تو وہاں کیسے پہنچ گئے دہشت گرد؟ بھارتی فوج کیا کر رہی تھی؟ BSF وہاں بارڈر پر ہے، وہ کیا کر رہی تھی؟ بھارتی انٹیلیجنس کیا کر رہی تھی؟ وہ ایک JP تیواڑی صاحب ابھی تھے میرے ساتھ، انہوں نے خیر یہ کہا کہ جی ہاں ہم سے غلطی ہو گئی. بھئی غلطی کیسے ہو گئی؟ آپ کی یہ نااہلی ہے. آپ کہتے ہیں کہ اب دنیا کی بیسٹ فوج ہے، دنیا کی بیسٹ انٹیلیجنس ہے، تو پکڑیں.
لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ بھارت کے خلاف پروپیگنڈا، اور ایک پرابلم اور ہے جس پر کشمیری عوام سخت ناخوش ہیں. بھارت نے 370 ختم کیا، 35A ختم کیا، اس کے بعد سٹیزن شپ رائٹس کا جو قانون ہے اس میں بھی ترمیم کی. 70,000 جو ہے وہ انہوں نے وہ دور دراز سے لا کے، ساؤتھ آف انڈیا سے لا کر، اور جو مالابار تک سے لوگوں کو لا کر وہاں بسا دیا، اور ان کو جو ہے وہ ان کو ووٹنگ رائٹ دے دیا. کشمیر اس بات سے ناخوش ہیں کیونکہ جو پلیبسسٹ کی شرائط ہے اقوام متحدہ کی، اس میں یہ شامل ہے کہ کشمیر کی ڈیموگرافی تبدیل نہیں ہوگی، اور بھارت نے ڈیموگرافی تبدیل کرنے کی کوشش کی. اب اگلے دنوں میں یہ مزید بھارتی جو پروپیگنڈا ہے وہ تو انلیش ہوگا ہی ہوگا، لیکن بھارت کی بے وقوفیاں بھی منظر عام پر آئیں گی. آپ بھی انتظار کیجیے، میں بھی انتظار کرتا ہوں. خدا حافظ.